खातून का मेरे पास फ़ोन आया, 5-6 साल पुरानी बात है, यूरोप से। वो कहने लगे वो किसी मौलवी साहब पे आशिक हो गई थी, कोई आलिम का, उन्होंने मुझे नाम भी बताया, और वो थी शादीशुदा। अब वो क्या थे, वो मुझे कह रही हैं कि मुझे उन आलिम से इश्क हो गया है, उनके बयान सुनती हूँ, उनके वीडियो देखती हूँ और मैं भी पागल हो गई हूँ। तो मैंने कहा आप मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं, आपको अपने शौहर के अलावा किसी और से इश्क नहीं होना चाहिए। कहने लगी नहीं, मैं बस ये दुआ करती हूँ मुझे जन्नत में मिल जाए। क्या दुआ करती हूँ? ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ अगर मैं करूँगी तो ये मेरे शौहर के साथ बेवफाई है। ये सब हो रहा है मार्केट में आजकल ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं, कोई अनोखी बातें नहीं कर रहा। तो वो मैंने कहा कि आप ये दुआ ना मांगें कि वो आपको कहाँ मिल जाएं, जन्नत में। क्योंकि जन्नत में जब आप जाओगी तो अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, आपको वहाँ दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब उनको ये इश्काल था कि हमने उलमा से सुना है कि जन्नत में तो पुराना वाला ही मिलेगा, ठीक है ना, जन्नत में कौन मिलेगा? वही वाला जो अपने साथ यहाँ से जाएगा। उनको ये इश्काल था। तो मैंने उनसे कहा कि जन्नत में पुराना वाला मिलेगा, मगर वो पुराना रहेगा नहीं, उसकी रिपेयरिंग होगी, डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा, जितने भी उसमें डेंट पड़े हुए हैं वो सबकी फिलिंग होगी, अच्छी तरह रिपेयरिंग के बाद आपको मिलेगा। तो इंशाल्लाह आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको वो वाले साहब भूल जाएंगे जिनको आप सोच रही हो। और मैंने कहा ये भी होगा कि अल्लाह आपके जहन से जन्नत में ये चाहत निकाल देगा। उनकी फिर भी समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप जन्नत में जाओगी ही नहीं, फिर ये दिमाग से निकाल दो कि जन्नत में मुझे वो मिलेंगे। क्योंकि जन्नत में वो जाएंगे जो अपने दिल को इस किस्म की मोहब्बतों से, नाजायज़ मोहब्बत से पाक कर लें। और याद रखो, उलमा ने एक उसूल बयान किया है कि दिल को नापाक और नाजायज़ मोहब्बत से पाक करना अपने इख्तियार में नहीं है, लेकिन उसके असबाब इख्तियार करना अपने इख्तियार में है। हकीम उल उम्मा से किसी ने लिखा कि मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया था, मेरी वहाँ शादी भी नहीं हो सकती, मैंने उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, उसका तसव्वुर दिमाग में लाना छोड़ दिया, मगर वो दिल से फिर भी निकलती नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि कोई गुनाह नहीं होगा इस पर, क्योंकि आपका जो काम था वो आपने कर लिया। मगर फिर भी गैर शऊरी तौर पर दिल में तकलीफ होती है, याद आती है, तो ना सिर्फ ये कि गुनाह नहीं मिलेगा बल्कि इस पे सब्र पे सवाब मिलेगा। बात नहीं आ रही मेरे ख्याल समझ में? सवाब मिलेगा कि भाई दिल में मोहब्बत है, मगर उस मोहब्बत के तकाज़ों पर अमल नहीं हो रहा, क्योंकि इससे अल्लाह नाराज़ होगा। तो दिल तो गैर इख्तियारी चीज़ है ना, कहीं भी जा सकता है, बैठे बैठे किसी पे भी आ सकता है। तो ये आजकल मार्केट में बहुत हो रहा है आजकल। तो लड़कों को भी इश्क हो जाता है, फिर वो पागल हैं, दीवाने बने हुए हैं यूनिवर्सिटियों में। एक लड़के ने बताया कि मैं को एजुकेशन में तालीम हासिल नहीं करना चाहता था, मैं बचता था, लड़कियों से दूर रहता था, बड़ी अफीफ पाक दामन जिंदगी गुजर रही थी, माँ बाप ने पकड़ के ज़बरदस्ती को एजुकेशन में एडमिशन करा दिया। अब जब एडमिशन कराया, कह रहे हम बचते रहे, कब तक बचते, बिल आखिर आँख मटका हो गया। पहले आँख मटका हुआ, उसके बाद फिर गपशप, उसके बाद फिर दोस्ती, फिर मुआशका हो गया। कह रहे वहाँ मेरी शादी नहीं हो सकती, अगर मैं उनके घर गया ना, कुछ मेरे अपने अल्फाज भी होते हैं ताबीर में, पूरे उनके नहीं है, मैं समझाने के लिए ना अपने अल्फाज का तड़का लगा देता हूँ कि मैं अगर उनके घर रिश्ते लाने गया तो वो लोग मेरे पीछे कुत्ते छोड़ देंगे, ठीक है ना, यानी कोई वो हिसाब किताब बनता ही नहीं है ना, तो कोई इम्कान ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अब मैंने कहा आ रहे हो मेरे पास, अब मैं क्या करूँ? पहले आप उल्टी चीज़ें खाओ, अपने आप को बीमार करो, जब मरने लगो तो मौलवी साहब के पास आके बोलो अब मैं क्या करूँ। ये तो पहले सोचना चाहिए था। मैंने कहा अब आप ये करो, वो काम करो जो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने एक आशिक को बताया था। हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी के पास एक शख्स आया, वो किसी घोसन पे, घोसन होती है ना जो दूध बेचने वाले की बीवी को गवालन कहते हैं, तो उसको उस ज़माने में घोसन कहते थे शायद। दूध बेचने वाले होते हैं ना, तो उनकी जो औरत होती है घर की, वो दूध बेचने वाली औरत, तो वो गवालन होती है ना, गवालन, तो उसको घोसन पहले उर्दू में शायद कहते थे। तो वो कोई खूबसूरत थी, तो एक दूध खरीदने जाता था एक बंदा उससे, तो होते होते आहिस्ता आहिस्ता आशिक हो गया। तो इतना परेशान हो गया कि वो दिमाग में, उसके दिल में बैठ गई वो। इसमें ख़वातीन का भी बड़ा कसूर होता है। एक बात याद रखो, ये ख़वातीन सब ऐसे नहीं होती जो बयान सुन रही हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, कि बाज़ ख़वातीन बंदे को पहले फ्री कराती हैं, उससे हंस के बातें, बड़े स्टाइल में मुख्तलिफ अंदाज से बातें, वो बंदा क्या हो जाता है, लट्टू। फिर जो है ना उसको, जब वो लट्टू हो गया, एक वाक़या ऐसा हुआ एक मौलवी साहब का, ये सच्चा वाक़या है। एक मौलवी साहब ने मुझे उन बिलवास्ता बताया, बराह रास्त नहीं, किसी लड़की ने उनको फ़ोन करती थी और हाँ ये बड़े फ्री स्टाइल में बात करती थी। वो बेचारे शुरू में तो थोड़े रिजर्व रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता, वो इंसान है, गलत किया उन्होंने, लेकिन दिल आ गया उनका भी, और थे पहले से मैरिड, तो वो भी फ्री हो गए। अब जब वो फ्री हुए तो वो उनको दिल दिमाग में वो छा गई लड़की। तो वो बता रहे हैं कि मेरे फिर दिमाग से वो बैठ गई ना, लड़की भी कमारी, बिल्कुल कमारी लड़की थी। तो अब वो उन्होंने ये सोचा कि इतनी फ्री स्टाइल में उससे हंस के बात कर रही है, तो शायद इसके भी दिल में कुछ होगा, तो क्यों ना ट्राई करके देख लो, निकाह का पैगाम दे दो। उन बेचारों की कमबख्ती आई हुई थी मौलवी साहब की, जो है ना उनको ये नहीं पता था कि ये इसके दिल में कुछ भी नहीं है, ऐसी फ्री हो रही है। उन्होंने ट्राई की कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। वो जो उसने भर के सुनाई है, मैं तुम्हें अपने बाप की जगह समझती हूँ, मैं तुम्हें अपने रूहानी बुजुर्ग समझती हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब वो बेचारे जो है ना
کیونکہ اس طرح بے عزتی انہوں نے کبھی سنی نہیں تھی. وہ میں نہیں ہوں کہیں آپ سمجھ رہے ہیں اپنا واقعہ کسی اور پر رکھ کے سنا رہا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنا ہے کسی اور پر, میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. تو وہ بیچاروں کی نا اتنی بیچارے کی بے عزتی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ براہ راست انہوں نے مجھے نہیں بتایا, ان کے کسی واسطے سے مجھ تک یہ واقعہ پہنچا. تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں, اگر کالج میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں کوئی ذرا سی فری ہو جایا کرے تو یہ نہ سمجھا کرو کہ اس کے دل میں وہی کچھ خیالات ہیں جو آپ کے دل میں بھی ہیں. وہ بیچاری ویسی بھائی سمجھ کے بعد فری ہو رہی ہوتی ہے, وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرے چچا ہیں, میرے انکل ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ خام خامے جو ہے وہ فری ہو رہے ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ وش معاشرہ ہو گیا. تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے, بندہ دماغ میں بٹھا لیتا ہے اپنی چیزیں, ہوتا سامنے والے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے زیادہ نہ ان چیزوں کو, اور یہ ایک دفعہ دماغ میں عشق مسلط ہو جائے, انسان کی صحت برباد, انسان کی خاندانی زندگی برباد, سب برباد. تو اس کا علاج کیا ہے؟ صرف ایک علاج ہے اس کا, بلکہ وہ علاج نہیں ہے, علماء کہتے ہیں وہ پرہیز ہے, علاج اس کے علاوہ ہے. تو وہ پرہیز کیا ہے جو حکیم الامہ نے بتایا کہ وہ آیا کہنے لگا میں دودھ بیچنے والی پہ عاشق ہو گیا ہوں, میں کیا کروں؟ تو حکیم الامہ نے کہا کہ علاج تو ہم بعد میں بتائیں گے, پہلے کچھ پرہیز ہیں وہ کر لو تو پھر ہم انشاءاللہ میڈیسن بھی دیں گے, دوا بھی دیں گے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. علاج پرہیز یہ ہے کہ وہاں سے دودھ لینا چھوڑ دو. دودھ پہ سب سے پہلی بات, دودھ وہاں سے لینا چھوڑ دو, ایک بات. نمبر 2, جان بوجھ کر کبھی اس کا خیال دل میں مت لاؤ. جان بوجھ کر کا مطلب ہے کہ غیر اختیاری خیال اگر آ جائے نا, وہ تو غیر اختیاری ہے نا, وہ تو اپنے اختیار نہیں. جان کر مت سوچو کہ اسپیشل اسی کو سوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے. تیسری بات, اس سے کبھی بات مت کرو, کہیں بھی چلتے پھرتے گزر ہو جائے بات چیت کرنے کی کوشش مت کرو, کتنا ہی ضروری کام ہو. چوتھی بات, اس کی طرف کبھی دیکھو نہیں. کہیں نظر پڑ بھی جائے نا, پتہ چل جائے کہ وہ آ رہی ہے یا جا رہی ہے, نظر گھما لو وہاں سے. کچھ عرصہ اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا. وہ کہہ رہا ہے مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا, میں تو ویسے ہی دودھ خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں. تو حکیم الامہ کے پاس رکھا ہوتا تھا کوڑا, جو ایسے فالتو ٹائم ضائع کرنے آتے تھے نا ان کا, تو ان کے لیے کیا رکھا ہوا تھا؟ کوڑا. تو وہ یا تو کوڑا انہوں نے دکھایا, یا کوڑے کا واقعہ الگ ہے اور تھپڑ کا الگ ہے, یا اسی واقعے میں ہے کہ کھینچ کے لگایا اس کے ایک زور سے تھپڑ. پہلے زمانے میں نا لوگ علماء کا احترام کرتے تھے, اگر یہ بڑے بزرگ اکابر کسی کو تھپڑ بھی مار دیتے تھے نا تو لوگ اس پہ تکبر نہیں کرتے تھے کہ بس ٹھیک ہے حضرت بڑے بزرگ ہیں, تھپڑ کھا لیا تو کوئی بات نہیں, سادہ سمجھتے تھے لوگ. تو ایک کھینچ کے لگایا زور سے تھپڑ, اور بولا کہ علاج کرانے آتے ہو مگر ڈاکٹر کی بات مانتے نہیں ہو. کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کرانے اور ڈاکٹر کے ٹیکا لگاؤں گا, وہ کہے کہ نہیں ٹیکا تو نہیں لگاؤں گا میں. وہ کہے یہ دوا کھا لو, گا یہ والی بھی نہیں کھاؤں گا. ڈاکٹر لات مار کے بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا؟ تو حکیم الامہ نے زور سے لگایا تھپڑ, وہ بیچارہ بھاگ گیا. بھاگ کے اگلے دن آیا کہنے لگا وہ عشق میرا ختم ہو گیا. وہ ایک تھپڑ ایسا زوردار لگا ہے کہ وہ میرا 14 طبق کیا ہو گئے, روشن ہو گئے. تو یہ جتنے عاشقین ہیں ان کا اصل علاج یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے کیا لگائی جائے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے کٹ لگائی جائے, طبیعت ان کی کیا ہو جائے گی, سیٹ. ماں باپ نے بالکل چھوڑا ہوا ہے, ماں باپ نے بالکل فری ہینڈ دیا ہوا ہے. لڑکیوں سے باتیں ہو رہی ہیں موبائل پہ, امی میں رہ نہیں سکتا اس کے بغیر, امی میں یوں نہیں کر سکتا, امی ابو کو بتا نہیں رہی ہیں, اور ابو کو اگر پتہ بھی چل جائے ابو کو اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے کیا ہو گیا بھائی, ہم بھی تو ایسے ہی تھے. او بھائی اگر آپ ایسے تھے تو غلط تھے, آپ کے ابا اگر آپ کو ٹھگائی لگا دیتے تو آپ بھی ایسے نہ ہوتے, اور آج آپ کا بچہ بھی ایسا نہ ہوتا. تو اصل علاج یہ ہے کہ 2-3 کس کس کے چترول لگیں تو طبیعت کیا ہو جاتی ہے, ٹھیک. لیکن اب چترول لگائے گا کون؟ وہ حکیم الامہ کا دور تو گیا نا. تو اب پھر علماء مشورے دیتے رہتے ہیں, بھائی یوں کر لو تو بھائی یوں کر لو تو بھائی یوں کر لو. لوگ مانتے نہیں ہیں, بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. بڑی خطرناک بیماری ہے جس میں یہ پیدا ہو جائے. تو حل کیا ہے؟ یا تو فوراً نکاح کر لو اس سے. نکاح اگر نہیں ہو سکتا, بعض دفعہ نکاح ہو نہیں سکتا لیکن شیطان نہ خام خواہ کی امیدیں دلاتا ہے کہ ہو سکتا ہے, تو اس سے تعلق بہت طویل تعلق قائم رکھتے ہیں لوگ, 5-5 6-6 سال, شاید ابھی ہو جائے, شاید ابھی ہو جائے. ایسا نہیں ہے, پتہ چل جاتا ہے بھائی یہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. نکاح ہو جائے تو اللہ کی نعمت ہے, نہیں ہو تو اب اللہ کے لیے قربانی دو. اور یہ قربانی میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دے. اس پہ اللہ بہت نوازیں گے, بہت نوازیں گے, بہت نوازیں گے اللہ تعالیٰ اس پہ. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو, ہاں وہ ستار میں اس پہ بات کر رہا تھا, لا احب الآفلین, فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. بڑھاپا سوچ لیا کرو نا, بڑھاپا اپنے محبوب کا یا محبوبہ کا. بڑھاپا دیکھ لو, کتنی خوبصورت سے خوبصورت عورت ہو, 70 سال 80 سال میں کیا ہو جاتا ہے. کتنا ہی ہینڈسم جوان مرد ہو, بڑھاپے میں جب منہ میں دانت نہ ہو اور پیٹ میں آنت نہ ہو تو کیا حال ہوتا ہے. یہ جو فلمی ہیرو ہوتے ہیں نا, ہیرو, پرانی فلموں کے ہیرو کے, کوئی پہلے ایک ہیرو نکالیں گوگل پہ 1970 کا ہیرو, پھر دیکھیں کہ یہ 2015 میں کیسا لگ رہا ہے. گوگل پہ آج سرچ کریں, ویسے تو فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے لیکن صرف ہیرو کو دیکھیں عبرت کے لیے.
ہیرو نکالیں 1970 کا یا 65 کا کوئی ہیرو نکالیں جو اس زمانے میں بڑا ہٹ تھا, اور اب دیکھیں کہ وہ 2017 میں کیا ہے. میرا خیال ہے اس کے گھٹنوں پر, اور بہت سے تو زندہ ہی نہیں ہوں گے, اور جو ہوں گے تو آدمی دعا کر رہا ہوگا کاش یہ زندہ نہ ہوتے. عجیب حالت ہو جاتی ہے. ان سے بولو اب ذرا ناچو نا, اب ذرا ہلو. اسی طرح ہیروئنوں کا حال ہے, جن پہ لوگ جو حسن کے جو ہے انعامات جن کو ملتے ہیں, کوئی پوری دنیا میں سب سے حسین بڑا حسن کا انعام ملا, اور خواتین پہ بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو حسن زیادہ دیا تو اللہ وہ چھین بھی جلدی لیتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس حسن سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ بڑھاپا جلدی آئے گا, اس پہ تو جلدی بڑھاپا آئے گا. مرد بہت دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں, اگر صحت کا خیال رکھیں نا 80-90 سال میں بھی چلتے رہتے ہیں فٹ فاٹ. میں جنرل مرزا اسلم بیگ سے ملا تھا آج سے 10 سال پہلے. جنرل مرزا اسلم بیگ میرے بچپن میں بہت بڑا تھا, یعنی بڑے جنرل تھے وہ, ضیاء الحق کے ساتھی, تو وہ اچھی خاصی ایج تھی ان کی. تو میں سن 2007 میں جنرل مرزا اسلم بیگ سے کسی جامعہ میں کوئی میٹنگ تھی, وہاں وہ انوائٹ تھے تو ملاقات ہو گئی. اس وقت ان کی ایج تھی 80 سال. میں نے اتنا صحت مند آدمی 80 سال کا زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. کوئی ذرا سے بھی آثار لگ ہی نہیں رہے تھے کہ کہیں سے بڑھاپے کے آثار ہوں, اور کھڑے ہو کر انہوں نے اسپیچ کی, لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یار یہ. تو میں اس وقت حیران ہو رہا تھا, یہ ہمارے بچپن کے میں اتنی ایج تھی, تو اب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں. اور اب اس واقعے کو 10 سال ہو گئے, اب وہ کم سے کم بھی 90 سال کے ہو گئے ہوں گے, ابھی بھی فٹ فاٹ ہیں, زندہ ہیں, چل پھر رہے ہیں. تو مرد میں زیادہ حسن نہیں ہے تو بڑھاپا دیر سے آتا ہے. عورتوں کے حسن سے لوگ جلدی متاثر ہوتے ہیں. زیادہ معاشقے جو ہے نا, عورت کو مرد سے نہیں ہوتے, زیادہ تر معاشقے کہاں ہوتے ہیں, مردوں کو عورتوں سے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کو زیادہ جلدی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں تاکہ مرد ان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو. اللہ بتا دیتے ہیں یہ بہت جلدی 10, 15, 20 سال کی کہانی ہے, پھر یہ کسی کی نانی ہوگی یا کسی کی دادی ہوگی, بہت جلدی. اس کی مثال دیتے ہیں ماہرین کے, پھول جو ہے نا, پھول وہ جلدی مرجھا جاتا ہے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا جملہ یاد رہے گا, لا احب العافلین, میں فنا ہونے والوں سے محبت. بولو نا, یہ یاد کرو جملہ بھائی, ختم ہونے والی چیزوں سے دل نہیں لگایا جاتا. ختم ہو جائے گا, بھاگ جائے گی, مر جائے گی, بڈھی ہو جائے گی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب ستارہ دیکھا ہے تو ستارے کے بعد کیا دیکھا, فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. تھوڑی دیر کے بعد چاند نمودار ہوا, 14ویں کا چمکتا ہوا چاند. یہ ستارے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا هذا ربی, یہ میرا معبود ہے. فلما افلا, وہ بھی غائب ہو گیا. اب یہ نا ابراہیم علیہ السلام ایک ورک شاپ کرا رہے ہیں اپنی قوم کو, ٹھیک ہے نا. ویسے ہی اگر کہہ دیتے نا کہ دیکھو نہ ستارہ معبود ہے, نہ چاند معبود ہے, نہ سورج معبود ہے, تو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک عملی مشق کرا رہے ہیں کہ پہلے ستارہ نکلا, قوم کو جمع کیا, بولا یہ میرا رب ہے, یہ بڑا خوبصورت ہے, دیکھو. ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیا ہے بھائی, یہ غائب کیوں ہو گیا, یہ کیسا خدا ہے, خدا تو 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہے, یہ کدھر گیا. اس کو کیا کہتے ہیں, ورک شاپ. ورک شاپ میں یہی ہوتا ہے نا, ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے, عملی تجربہ کروایا جاتا ہے. تو ورک شاپ کا ثبوت پیغمبر سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اسی وجہ سے ہم نے ٹائم مینجمنٹ کا کورس نہیں کروایا, ورک شاپ کروائی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, پرسوں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. وہ لطیفہ آپ پہ فٹ نہیں آتا لیکن پھر بھی سنا دوں, آپ پہ نہیں آتا فٹ لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں. کہ وہ ایک چڑیا گھر میں ایک بندہ گیا نا, تو سارے جانور ہنس رہے تھے سوائے ڈنکی کے, سب ہنس رہے تھے. تو وہ حیران ہوا, یار یہ کیا مسئلہ, بندر بھی ہنس رہا ہے, چیتا بھی ہنس رہا ہے, شیر بھی ہنس رہا ہے, اور گدھا کیا ہے, چپ بیٹھا ہوا ہے. اگلے دن گیا تو صرف گدھا ہنس رہا ہے, باقی سارے جانور چپ بیٹھے ہیں. لوگوں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے. تو اس نے ایک چڑیا گھر کے مالک سے پوچھا, اس نے کہا اصل میں لومڑی نے ایک لطیفہ سنایا تھا, سب کی سمجھ میں آیا, ڈنکی کی سمجھ میں نہیں آیا. ڈنکی کی آج سمجھ میں آیا ہے, کل وہ نہیں ہنس رہا تھا, باقی سب ہنس رہے تھے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, ذہن میں رکھیں, یہ آپ کے لیے نہیں, ویسے ہی لطیفہ ہے. اچھا خیر. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو دیکھا اور قوم سے خطاب کر کے فرمایا ہذا ربی, یہ میرا رب ہے. فلما افلا, چاند بھی غائب ہو گیا. تو پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین, کہ میرا حقیقی رب اگر مجھے نہیں بتائے گا نا کہ کون ہے رب. کیسا عجیب انداز ہے نا, اگر میرا حقیقی رب مجھے نہیں بتائے گا کہ میرا حصل رب کون ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا, میں مخلوق کو خدا بنا لوں گا. فلما رأى الشمس بازغۃ, پھر سورج نکلا. سورج کا تو جمال ہی کچھ اور ہے, اس کی تو آپ آنکھیں ٹکا ہی نہیں سکتے اس کو. فلما رأى الشمس بازغۃ قال هذا ربی هذا اکبر, یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت, لیکن سورج بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور بالآخر وہ بھی غروب ہو جاتا ہے. تو پھر قوم سے کہنے لگے یا قوم, فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون, اے میری قوم تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں اپنے چہرے کو صرف اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وما انا من المشرکین, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اتنی خوبصورت اتنی حسین چیزیں بھی غائب ہو جاتی ہیں تو باقی چیزوں ان کے مقابلے میں کیا ہیں. تو
تو اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم گمراہ ہوتی ہے نا اس میں ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, آہستہ آہستہ قوم میں تبلیغ کرنا شروع کر دی. وہ مندروں میں جاتے, قوم سے کہتے یہ بت جو ہے نا یہ کتنے کا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کو کیوں پوج رہے ہو تم, بار بار یہ کہتے. تو قوم کا یہ ہی جواب ہوتا, انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے, ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے. تو وہ فرماتے تھے انکم, تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی لفی ضلال مبین, کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. لقد کنتم, تحقیق تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ. یہاں ایک بات یاد رکھو, بعض لوگ باپ دادا کا مسئلے کو بنیاد بنا کر شریعت کے بہت سارے مسائل کا انکار کر دیتے ہیں. ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا, اب اس پر کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے 20 رکعت تراویح پر کہ بخاری یا مسلم میں کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں. ہماری دلیل کیا ہے؟ تواتر عملی, کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 20 پڑھتے پایا, انہوں نے اپنے باپ دادا کو 20, انہوں نے اپنے باپ دادا کو 20. یہ سلسلہ محدثین تک, فقہا تک جا کے ملتا ہے. ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی 20 پڑھتے پایا سب کو. امام شافعی کہہ رہے ہیں ہم نے بھی مکہ میں 20 پڑھتے پایا. کس کو پڑھتے پایا؟ ظاہر ہے اپنے باپ دادا کو اور ان لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے. تو یہ سلسلہ باپ دادا سے ہوتا ہوتا کہاں پہنچتا ہے؟ صحابہ تک. اسی طرح جو خواتین کو نماز سمٹ کے پڑھنے کا حکم ہے یہ بھی تواتر عملی سے ہے. یہ بات یاد رکھیں, آج سے 100-150 سال پہلے یا 200 سال پہلے کوئی ایک متنفذ بھی, کوئی ایک مفتی بھی اس زمین پہ آپ نہیں دکھا سکتے جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ خواتین سمٹ کے نہیں بلکہ مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی. کہیں بھی نہیں ہے. صدیوں سے جو تواتر سے جو چیز چلی آ رہی ہے نا, تواتر سے, وہ کیا ہے کہ خواتین سمٹ کے نماز پڑھیں گی. یہی امام ابو حنیفہ کا بھی مذہب, یہی امام مالک کا بھی مذہب, یہی امام شافعی کا بھی مذہب, یہی امام احمد ابن حنبل کا بھی مذہب. حالانکہ یہ سارے بڑے بڑے محدثین تھے وقت کے, اور حدیث کو آج کے لوگوں سے بہت بہتر جانتے تھے. آج کے لوگ حدیث کے الفاظ کو جانتے ہیں اور یہ لوگ حدیث کی روح کو جانتے تھے. تو یہ سینہ بسینہ چلتی آئی ہے نماز, سینہ بسینہ. تبھی جتنے لاکھوں کروڑوں علماء, لاکھوں علماء فقہا جو گزرے ہیں, محدثین اور علماء, سب یہ کیا فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ عورت کیا کرے گی؟ سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب اس پہ دلیل مانگی جائے نا تو صریح حدیث موجود نہیں ہے اس پہ, جیسے کہ اور بہت سارے مسئلوں پہ صریح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن ہم اس کو کیوں مانتے ہیں؟ تواتر عملی کی وجہ سے. جیسے رکوع میں جانے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ہاتھ چھوڑتے ہیں نا, اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن ہم کیسے باپ دادا کو, بولو نا بھائی, فالو کرتے آ رہے ہیں. اسی طرح سعی کے دوران, سعی جو ہے نا اس میں مردوں کو بھاگنے کا حکم ہے اور عورت کو چلنے کا حکم ہے. کوئی حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے عورت کو بھاگنے سے منع کیا ہو. بہت مشکل ہے, کیا کریں یار. بھائی نبی نے جیسے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی,